अच्छा, ज़रा एक बहुत बड़े शोर मचाते हुए बुलडोज़र का तसव्वुर करें। बड़ी खौफनाक सी मशीन। हाँ ना, मतलब एक ऐसी मशीन जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बस बेदर्दी से कुचलती हुई, रौंदती हुई आगे बढ़ती है। बिल्कुल। तो जब हम ताकत या पावर का लफ्ज़ सुनते हैं ना, तो हमारे जहन में शऊरी या लाशऊरी तौर पर कुछ ऐसा ही खाका उभरता है। हमने बस ये मान लिया है कि ताकत का मतलब ही शोर मचाना है, गुस्सा करना है और अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर जबरदस्ती हावी होना है। सही बात है। हम इसी माइंडसेट के साथ बड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये ताकत की सबसे कमज़ोर शक्ल है तो? अरे वाह। यानी अगर हम ये फर्ज करें कि कायनात की सबसे बड़ी ताकत किसी बुलडोजर में नहीं, बल्कि मिट्टी की गहराई में दबे एक इंतहाई नन्हे, खामोश और बज़ाहिर बेबस से बीज में पोशीदा है। ये बहुत गहरी बात की आपने। ठीक है, तो ज़रा इसको तफसील से समझते हैं। आज हम ताकत के एक बिल्कुल मुख्तलिफ और सच्ची बात है, थोड़े हैरान कुन तसव्वुर पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो मवाद है आज, वो उर्दू टीचर ऑनलाइन पर शाये होने वाली मोहम्मद फारूक राशिद की एक कमाल की तहरीर है। जी, और इसका उन्वान है मासूमियत और इंसानी शाइस्तगी की खामोश ताकत। बिल्कुल। और इस जायजे का मकसद सिर्फ इस तहरीर को पढ़ना नहीं है, बल्कि इस नफ्सियात को समझना है कि हम इंसान जबर को ताकत क्यों समझते हैं, जबकि फितरत का जो असूल है ना, वो उसके बिल्कुल बरक्स है। और यही वो तज़ाद है जो इस बहस को इतना दिलचस्प बनाता है। मतलब हमने जिस दुनिया में आंख खोली है, वहाँ ताकत का पैमाना इंतहाई सतही हो चुका है। बिल्कुल। हम समझते हैं कि जो जितना ज़्यादा खौफ पैदा कर सकता है, जिसकी आवाज़ जितनी ऊंची है ना, वो उतना ही ताकतवर है। लेकिन ये जो तहरीर है, ये बुनियादी तौर पर इस मफरूज़े को जड़ से उखाड़ देती है। यानी वो पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल देती है। जी, ये हमें बताती है कि कायनात की सबसे बड़ी ताकतें वो नहीं हैं जो तबाही मचाती हैं या शोर करती हैं, बल्कि असल ताकतें वो हैं जो बिल्कुल खामोशी से, बगैर किसी शोर के, मुसलसल तामीर करती हैं। जैसे कुदरत के अपने काम। बिल्कुल। आप सूरज की रोशनी को देखें, बादलों से बरसती बारिश को देखें या ज़मीन से उगने वाले घने जंगलात को देखें, ये सब बेपनाह, नाकाबिले तसव्वुर हद तक ताकतवर अवामिल हैं। मगर क्या इनमें कोई जबर है? नहीं, कोई शोर भी नहीं है। कोई शोर नहीं है। उनका काम सिर्फ वजूद बख्शना है। और यहीं से ताकत के रिवायती तसव्वुरात पर हमें दोबारा सोचने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये बात सुनने में ना बहुत फलसफियाना सी लगती है, लेकिन मुसन्निफ ने जो अमली मिसालें दी हैं, उन्होंने मुझे वाकई रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। जी, जैसे वो कॉम्पल वाली मिसाल। हाँ, बिल्कुल उसी की बात करने लगी थी। अब जरा इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। जब एक बीज जमीन में बोया जाता है, तो उसके ऊपर मिट्टी की कई इंच मोटी और भारी तहें होती हैं। बाज़ोकात तो वहाँ पत्थर और बजरी भी होती है। सख्त पत्थर, बिल्कुल। और बज़ाहिर वो बीज इंतहाई कमज़ोर सा है। अगर हम ताकत के इस बुलडोज़र वाले उसूल को यहाँ लगाएं, तो उस बीज को इस वज़न के नीचे दबकर वहीं मर जाना चाहिए, लेकिन वो बाहर निकल आता है, अपना रास्ता बना लेता है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक शायराना सी बात है, या इसके पीछे कोई ठोस हिकमत अमली काम कर रही है? आखिर वो नन्ही सी कोम्पल इतने सख्त दबाव को तोड़ती कैसे है? देखें, ये कोई शायरी या मुबालगा नहीं है। इसके पीछे मुकम्मल साइंस है और फितरत की एक ज़बरदस्त मंतिक काम कर रही है। वो बीज उस मिट्टी से लड़ने की कोशिश नहीं करता। अच्छा। वो बुलडोजर की तरह कोई धमाका करके बाहर नहीं आता। कुदरत ने उसके अंदर जो खामोश कुव्वत रखी है ना, वो दरअसल मुस्तकिल मिजाजी और लचक का एक कमाल का इम्तिजाज है। मुस्तकिल मिजाजी। जी, बीज पहले अपनी जड़ें नीचे की तरफ फैलाता है ताकि खुद को मजबूत कर सके, और फिर इंतहाई आहिस्तगी से मगर बगैर रुके ऊपर की तरफ दबाव डालता है। वो सख्ती के अंदर मौजूद जो छोटी छोटी दरारें होती हैं ना, उनको तलाश करता है, अपना रास्ता खुद बनाता है। अरे वाह। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है, वो ये है कि उसकी ताकत उसकी सख्ती में नहीं है, बल्कि जिंदगी की उस नरमी में है जो मुसलसल बढ़ती रहती है। बिल्कुल। और आखिरकार वो बज़ाहिर कमज़ोर सी कोपल ज़मीन का, और कई बार तो हमने देखा है कि सख्त तारकोल की सड़क का सीना भी चीर कर बाहर निकल आती है।
یہ محض پودوں کا عمل نہیں ہے بلکہ بقا اور فتح کا ایک انتہائی طاقتور ماڈل ہے۔ مجھے واقعی اس سے اتفاق کرنا پڑے گا، کیونکہ اسی سے جڑی ایک اور کمال کی مثال ماخذ میں پانی کے قطرے کی دی گئی ہے، جو مسلسل گرتے گرتے چٹان میں راستہ بنا لیتا ہے۔ ہاں، پانی کا قطرہ، بالکل۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں نے جب یہ پڑھا تو سوچا کہ سائنسی اعتبار سے پانی کا ایک قطرہ جب پتھر پر گرتا ہے تو وہ تو خود بکھر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، اس کی اپنی کوئی ٹھوس شکل نہیں بچتی۔ ہاں نا، اس کے پاس کوئی دھار نہیں ہے، کوئی لوہا نہیں ہے، تو پھر وہ ایک ٹھوس، سخت گرینائٹ کی چٹان کو کیسے کاٹ دیتا ہے؟ کیا یہ واقعی صرف وقت اور انتظار کا کمال ہے، یا پانی کوئی ایسی حکمت عملی استعمال کر رہا ہے جو اس سخت پتھر کے پاس نہیں ہے؟ یہ محض وقت کا کمال نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا گہرا راز ہے، اور وہ راز ہے تسلسل اور فطری نرمی کا ملاپ۔ پتھر بظاہر بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس کی وہ سختی دراصل اس کی ایک بہت بڑی خامی بھی ہے۔ خامی کیسے؟ سختی کا مطلب ہے کہ وہ چیز بھربھری ہے، یعنی برٹل ہے، وہ مڑ نہیں سکتی، وہ بس ٹوٹ سکتی ہے۔ صحیح۔ پانی کا قطرہ جب چٹان پر گرتا ہے تو وہ پتھر کی سختی کو چیلنج نہیں کرتا، بلکہ وہ پتھر کے اندر موجود انتہائی باریک نہ نظر آنے والی دراڑوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ مطلب وہ ضد نہیں کرتا؟ بالکل، پانی ضد نہیں کرتا، وہ راستہ بدل لیتا ہے، دراڑوں میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جب درجہ حرارت گرتا ہے تو پانی جم کر پھیلتا ہے اور وہ اس سخت پتھر کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ کیا بات ہے! یہ کوئی فوری اور شور مچانے والی کامیابی کا فلسفہ نہیں ہے، یہ نرمی کے ذریعے سخت ترین رکاوٹ کو اسی کی اپنی خامیوں کے ذریعے شکست دینے کا اصول ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے نرم ہوا، جو بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، جب وہ صدیوں تک چلتی ہے تو وہ بڑے بڑے پہاڑوں کی شکلیں اور ان کے خد و خال تک بدل دیتی ہے۔ یعنی نرمی دراصل ایک بہت خاموش سی حکمت عملی ہے۔ لیکن اچھا، ایک منٹ کے لیے رکتے ہیں یہاں۔ جی۔ ہم انسان نہ تو بیج ہیں، نہ پانی کے قطرے، اور نہ ہی چٹانیں۔ اگر ہم اس خوبصورت سے فطری اصول کو آج کے جدید اور اس تیز ترین معاشرے میں لائیں نا، تو یہ ایک دم ناکام ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کس لحاظ سے؟ مطلب آج کے کارپوریٹ کلچر میں یا عام روزمرہ کی زندگی میں اگر کوئی شخص پانی کے قطرے کی طرح نرم ہو تو لوگ تو اسے روند کر گزر جاتے ہیں۔ تحریر بھی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم نے نرمی دلی کو کمزوری سمجھ لیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا آج کی دنیا میں واقعی اس خاموش طاقت کی کوئی عملی جگہ باقی بھی ہے، یا یہ صرف کتابوں میں پڑھنے کے لیے اچھا لگتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز اعتراض ہے آپ کا، لیکن ہمیں یہاں ایک بنیادی فرق کو سمجھنا ہوگا۔ لوگ اکثر نرمی اور کمزوری کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، تھوڑا بتائیں کیسے؟ کمزوری یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، آپ خوف زدہ ہیں اور اس لیے آپ خاموش ہیں۔ لیکن شائستگی اور نرمی یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت موجود ہے، آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ باشعور طور پر اس طاقت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یعنی چوائس کی بات ہے۔ بالکل، جدید معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اس نے شور اور جارحیت کو طاقت سمجھ لیا ہے۔ لوگ یہ مان بیٹھے ہیں کہ اگر محفل میں آپ کی آواز سب سے اونچی نہیں ہے، اگر آپ نے کوئی تلخ جواب دے کر سامنے والے کو چپ نہیں کروا دیا تو بس آپ ہار گئے۔ ہاں، وہ ایک ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جی، لیکن نفسیاتی طور پر یہ جو ہر وقت حاوی رہنے کی کوشش ہے نا، یہ طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ اندرونی خوف اور انسیکیورٹی کی علامت ہے۔ بالکل، اور مجھے تو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا نے اس رویے کو نا ایک وبا کی شکل دے دی ہے۔ سوشل میڈیا پر تو یہ بہت عام ہے۔ آج کل اگر کوئی شخص آن لائن کسی پر تنقید کرتا ہے، انتہائی بدتمیزی سے بات کرتا ہے یا بڑے سخت جملے کستا ہے، تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھو کتنا بولڈ انسان ہے۔ جی، بدتمیزی کو بولڈنس کا نام دے دیا گیا ہے۔ ہاں نا، اور تلخ رویے کو خود اعتمادی سمجھا جانے لگا ہے۔ لیکن اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ واقعی اعتماد ہے، یا ہم نے اپنے اندر کے عدم تحفظ کو، اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے بس اس جھوٹی سختی اور غصے کا ایک لبادہ اوڑھ لیا ہے؟ آپ نے بالکل درست تشخیص کی ہے۔ غصہ کرنا، چیخنا اور توہین کرنا دنیا کے سب سے آسان کام ہیں۔ یہ ری ایکشن کی وہ شکلیں ہیں جن کے لیے کسی خاص سوچ، کسی برداشت یا کسی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بس منہ کھولا اور بول دیا۔ بالکل، جب کوئی شخص غصے میں چیخ رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل دنیا کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا اپنے جذبات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے،
میں اس صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے میں شور مچا رہا ہوں۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست بات ہے۔ یہ اندرونی کمزوری کا سب سے بڑا اشتہار ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں نا تو دیکھیں گے کہ توہین کرنا تو سیکنڈوں کا کام ہے، لیکن شدید غصے کی حالت میں بھی اپنے اعصاب پر قابو رکھنا، دوسرے کو عزت دینا اور تحمل کا مظاہرہ کرنا، یہ وہ مقام ہے جہاں اصل انسانی طاقت کا امتحان ہوتا ہے۔ اصل ٹیسٹ وہی ہے۔ جی، حقیقی مضبوطی یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے طوفان کو قابو میں رکھیں۔ یہ بات واقعی بہت گہری ہے کہ غصہ دراصل کمزوری کا اشتہار ہے۔ گویا ہم نے جارحیت کو قیادت اور سچائی کا معیار بنا لیا ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں نا تو مصنف کا یہ نظریہ بالکل سچ ثابت ہوتا نظر آتا ہے۔ بالکل۔ تاریخ کے وہ تمام جابر اور ظالم حکمران جن کے نام سے لوگ کانپتے تھے، جنہوں نے جبر سے حکومت کی، آج ان کی کیا حیثیت ہے؟ تاریخ واقعی ایک بہترین استاد ہے۔ ان جابروں نے وقتی طور پر تلوار اور خون کے زور پر خوف تو ضرور پیدا کر لیا، لیکن کیا وہ کبھی انسانی دلوں پر حکومت کر سکے؟ بالکل نہیں۔ جیسے ہی ان کی طاقت ختم ہوئی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا۔ ان کی نام نہاد طاقت محض ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اس کے برعکس ذرا ان انسانوں کو دیکھیے جنہوں نے معاشروں کو بدلا، جو آج صدیوں بعد بھی یاد رکھے جاتے ہیں، جن سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کے پاس نہ تو کوئی فوج تھی، نہ دولت، اور نہ ہی جبر کرنے کا کوئی اختیار تھا۔ ان کے پاس صرف ان کی شائستگی، ان کا نرم لہجہ اور اعلیٰ اخلاق تھا۔ اور وہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ بالکل۔ ان کی اس نرمی کے اندر ایک ایسی کشش اور تاثیر تھی جس نے سخت ترین دلوں کو پگھلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصومیت اور شائستگی کا مطلب نادانی یا بے وقاری نہیں ہے۔ شائستگی تو انسان کے اندر موجود امن اور اس کی ذہنی پختگی کا عکس ہوتی ہے۔ یعنی جس کے اندر طوفان ہوگا وہ باہر بھی طوفان ہی برپا کرے گا، اور جس کے اندر سکون ہوگا وہ باہر بھی شائستگی ہی بکھیرے گا۔ جی، 100%۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس بحث کو معاشرتی اور تاریخی تنقید سے نکال کر ذرا ذاتی زندگی اور ہمارے روزمرہ کے تعلقات کی طرف لانا چاہیے، کیونکہ ماخذ میں اس حوالے سے بہت ہی کمال کے عملی پہلو پیش کیے گئے ہیں۔ جی، وہ تعلقات والا حصہ بہت اہم ہے۔ تحریر میں انسانی تعلقات کو مٹی اور چٹان کی طرح قرار دیا گیا ہے کہ بعض اوقات برسوں کی محرومیوں، دکھوں یا تلخ تجربات کی وجہ سے نا انسانی دل بالکل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ وہاں کوئی منطق یا دلیل کام نہیں آتی۔ جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم سب سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ جب ہم کسی ایسے انسان سے ملتے ہیں جس کا دل سخت ہو چکا ہو، جو تلخی کا شکار ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسے دلائل سے، منطق سے یا سختی سے ٹھیک کر لیں گے۔ ہم اسے سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن نفسیات کہتی ہے کہ جب ایک انسان ڈیفینسو موڈ میں ہوتا ہے نا، تو آپ کی ہر دلیل اسے ایک حملہ محسوس ہوتی ہے۔ مصنف نے یہاں ایک ضدی بچے کی کمال مثال دی ہے۔ ہاں، بچوں والی مثال بہت ریلیٹیبل ہے۔ ایک بچہ جو کسی بات پر ضد کر رہا ہے اور رو رہا ہے، اس پر اگر آپ مزید چیخیں گے، اسے ڈرائیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ ڈیفینسو پوزیشن میں چلا جائے گا اور مزید باغی ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا غصہ اس کے اندر کے خوف کو مزید بڑھا رہا ہے۔ بالکل، وہ اور زور سے روئے گا۔ لیکن اگر آپ ایک لمحے کے لیے اپنا غصہ چھوڑ کر اسے محبت سے گلے لگا لیں، نرمی سے بات کریں، تو وہ فوراً پگھل جاتا ہے۔ اور کیا یہی اصول ہم بڑوں پر لاگو نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ ایک ناراض انسان جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر اس پر سختی کی جائے تو وہ مزید دور ہو جاتا ہے، لیکن نرم الفاظ واقعی اس کی ناراضگی کی برف کو پگھلا دیتے ہیں۔ جی، ایک شفیق استاد کی مثال لے لیں، وہ اپنی نرم تربیت سے پوری ایک نسل کی سوچ بدل سکتا ہے، جبکہ ایک سخت اور مار پیٹ کرنے والا استاد صرف وقتی خوف پیدا کرتا ہے، سیکھنے کی لگن نہیں۔ صحیح بات ہے۔ اسی طرح کسی ادارے میں افسر کا مہذب رویہ یا گھر میں والد کی شائستگی، یہ وہ چیزیں ہیں جو پورے ماحول میں ایک ایسا سکون لاتی ہیں جو کوئی سختی کبھی نہیں لا سکتی۔ بالکل، نرمی وہ جادو ہے جو شعور کے بجائے سیدھا لاشعور پر اثر کرتا ہے۔ یہ دلوں کو فتح کرنے کی خاموش چابی ہے۔ لیکن یہ ایک بہت اہم موڑ ہے، اور میں یہاں ایک چیز کو چیلنج کرنا چاہوں گی۔ جی، فرمائیں۔ جب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کسی تھکے ہوئے، ہارے ہوئے یا کسی الجھن کے شکار انسان سے ملتے ہیں تو ہمارا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم فوراً انہیں بھاری بھرکم نصیحتیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔
ہم سب فلاسفر بن جاتے ہیں۔ ہاں نا، ہم دانشور بن جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن تحریر بڑی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کو نصیحتوں کے بوجھ کی نہیں بلکہ خالص خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم دراصل یہ نصیحتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں، یا یہ ہمارا یہ رویہ بھی اسی سختی اور دوسرے پر اپنی دانشوری کی برتری ثابت کرنے کی ایک چھپی ہوئی شکل ہے؟ انتہائی اہم اور خود احتسابی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کسی دکھی انسان پر نصیحتوں کی بمباری کرتے ہیں نا، تو ہم اکثر اس کی مدد نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنی اس بے چینی کو کم کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اس کے دکھ کے سامنے محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات کہہ دی آپ نے۔ جی، کسی کے درد کے ساتھ خاموشی سے بیٹھنا، اس کے دکھ کو صرف سننا، یہ بہت ہمت کا کام ہے۔ اس کی بجائے ہم فوراً مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا علم جھاڑ سکیں اور خود کو بہتر محسوس کر سکیں۔ مصنف یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب دل تکلیف سے سخت ہو چکے ہوں تو وہاں ہماری علمیت، ہماری منطق اور ہمارا غرور ٹکرا کر واپس آ جاتا ہے۔ وہاں یہ چیزیں کام نہیں کرتی۔ تو پھر وہاں کیا کام کرتا ہے؟ وہاں معصومیت اور شائستگی اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ ایک سچی، بے ساختہ اور معصوم سی مسکراہٹ، ایک نرم رویہ اور بغیر کسی ججمنٹ کے صرف خاموشی سے کسی کا دکھ سن لینا بعض اوقات ان دلوں میں بھی اتنی گہری جگہ بنا لیتا ہے جہاں سخت لہجے اور طویل دلیلیں ہمیشہ ناکام ہوتی آئی ہیں۔ یہ وہ پانی کا قطرہ ہے جو سخت سے سخت چٹان میں بھی راستہ بنا لیتا ہے۔ شائستگی سے بغیر کسی غرض کے ادا کیا گیا ایک ہمدردی کا جملہ سالوں کی دوریاں اور غلط فہمیاں سمیٹ سکتا ہے۔ یہ تعلقات کی وہ طاقت ہے جو کسی شور یا طاقت کے محتاج نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم اسے سمیٹے نا، تو اصل عظمت دوسروں کو دلیل سے ہرانے، بحث جیتنے یا محفل پر حاوی ہونے میں نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے ان کا دل جیتنے میں ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم اس پوری گفتگو، ان تمام مثالوں اور اس گہرے فلسفے پر غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم آج سانس لے رہے ہیں وہ پہلے ہی نفرت، جلد بازی، مقابلوں اور بے حسی کے بوجھ تلے دب کر تھک چکی ہے۔ بہت تھک چکی ہے۔ ہر طرف ایک شور ہے، ہر شخص دوسرے سے آگے نکلنے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اب اس دنیا کو مزید شور مچانے والے، چیخنے والے اور نام نہاد بولڈ انسانوں کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے تو ایسے انسانوں کی جو نرم ہوں مگر کمزور نہ ہوں، جو شائستہ ہوں مگر بے وقار نہ ہوں۔ اس سے بہتر انداز میں تو اسے سمیٹا ہی نہیں جا سکتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس گفتگو سے حاصل ہونے والا علم صرف فلسفے یا کتابی باتوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، اس پر عمل بھی تو کرنا ہے نا۔ جی، اس کی بے پناہ عملی اہمیت ہے۔ یہ ایک طرز زندگی ہے، ایک لائف سٹائل ہے۔ سڑک پر ٹریفک جام میں، دفتر میں کسی ماتحت کے ساتھ، گھر میں بچوں کے ساتھ، ہر جگہ ہمارا رویہ تبدیلی لا سکتا ہے۔ بالکل۔ نرمی کا مطلب ہرگز اپنی حیثیت گوانا نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ ظرفی اور اندرونی سکون کی نشانی ہے۔ شائستگی وہ عظیم طاقت ہے جو کانوں کے پردے نہیں پھاڑتی، کوئی شور نہیں کرتی، مگر یہ نسلوں کے دلوں اور دماغوں پر اپنا انمٹ اثر چھوڑتی ہے۔ ہمیں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ کائنات کا نظام چلانے والی زیادہ تر قوتیں تخریب نہیں بلکہ تعمیر کی علمبردار ہیں۔ درخت، دریا، بادل، سورج، یہ سب بانٹنے اور فائدہ پہنچانے والی طاقتیں ہیں۔ انسان کی شائستگی بھی بالکل اسی طرح معاشرے کے اندر موجود کڑواہٹ کو ختم کر کے سکون پیدا کرتی ہے اور انسانوں کے اندر کی سوئی ہوئی، تھکی ہوئی انسانیت کو جگاتی ہے۔ کیا ہی زبردست اور کمال کی بات کی آپ نے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو نے واقعی طاقت کے اس بلڈوزر والے تباہ کن تصور کو توڑ کر رکھ دیا ہے، اور اس کی جگہ ایک نرم کوپل اور پانی کے ایک قطرے کی صورت میں طاقت کا ایک نیا، پرسکون اور کہیں زیادہ گہرا تصور ہمارے سامنے رکھا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کریں، اس تمام تر جائزے کے بعد ایک بہت ہی گہرا اور چپتا ہوا سوال ہے جو ذہن میں ابھرتا ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو اکیلے میں بیٹھ کر ضرور غور کرنا چاہیے۔ بتائیے۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ کائنات کی سخت ترین چٹان کو بھی پانی کے ایک نرم قطرے کے سامنے اور زمین کی بھاری تہوں کو ایک معصوم کومپل کے سامنے آخر کار اپنا راستہ چھوڑنا ہی پڑتا ہے،
تو ذرا سوچئے، ہم انسانوں کے اپنے ذہنوں میں، ہماری اپنی شخصیت کے اندر ایسی کون سی سخت چٹانیں، ایسی کون سی پرانی ضدیں اور کون سے خوف موجود ہیں جنہیں ہم آج تک دلیلوں، سختیوں اور غصے سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ہم اکثر ان خامیوں سے لڑتے ہیں، خود پر غصہ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان نفسیاتی چٹانوں کو ٹوٹنے کے لیے، ان الجھنوں کو سلجھنے کے لیے کسی جنگ یا جبر کی نہیں، بلکہ صرف اور صرف ہمارے اپنے نرم، مہربان اور شائستہ رویے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم انسان، جو پوری دنیا اور معاشرے سے تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شائستگی سے پیش آئے، کیا ہم خود اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ اور اپنی غلطیوں کے ساتھ اتنے شائستہ اور نرم ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے یہ۔ جی، یہ واقعی ایک طویل سوچ بچار کا مقام ہے، اور اسی سوال کے ساتھ آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ طاقت اور شائستگی کا یہ نیا، خاموش مگر انتہائی پراثر تصور یقیناً ہم سب کے زاویہ نگاہ میں ایک مثبت تبدیلی کا باعث بنے گا۔ ملتے ہیں اگلے جائزے میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔